आग लगने के वाक़े के तकरीबन आधे घंटे के बाद जो हस्पताल के लोग हैं, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, तो वो बाहर कहीं दूर जा के जो रेस्क्यू और एमरजेंसी एग्ज़िट का कॉन्सेप्ट है उसका फुकदान यहाँ पे देखने में आया। वफाकी वज़ीर सेहत से यहाँ पे सवाल भी हुआ कि क्या आप इस्तीफ़ा देंगे, तो इसके ऊपर उनका जवाब ये था कि इंक्वायरी हो जाए, नुकसानात का तयन हो जाए, वजूहात सामने आ जाएँ, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर सोचा जा सकता है। एक लम्हे के लिए उस माँ, उस बेटी, उस बहन का ज़हन में ख्याल रख रहे कि इन बच्चों की पैदाइश ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन पहले हुई होगी। 9 महीने उस माँ ने बच्चे को पेट में पाला, डिलीवर किया, तो वो कितनी खुश होगी कि उसकी ज़िंदगी का एसेट जो लम्हों में जल के खाक हो गया। आखिरी बार जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मैं मुल्क के सबसे बड़े हॉस्पिटल जिसमें सिर्फ कोरोना का इलाज किया जाता है, मैं उसका एमएस था। खुदा की कसम 3 महीने हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, दवाइयां तो दूर की बात। आपने तो पूरे सिस्टम को बाकायदा नंगा करके छोड़ दिया। सही मैंने में रियलिटी चेक दिया कि जब आप सीट पे बैठे थे तो अहकामात क्या थे और क्या कहना था। मिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जिस दिन यह सोच लिया कि मैंने बेहतरी लानी है, खुदा की कसम आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। सानिया पिम्स अस्पताल ने कौम को हिला कर रख दिया है। सुबह सवेरे इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में क्यामत बरपा हुई। पिम्स के गानी वार्ड की नर्सरी में एक चिंगारी ने 14 मासूम फूलों को खिलने से पहले ही झुलसा कर नींद की वादी में धकेल दिया। सिर्फ 14 मुतासरा घरानों में ही नहीं, पूरे मुल्क में सोग का आलम है। हर आंख में आंसू है। वज़ीर आज़म ने साने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। वफाकी सेक्रेटरी सैयद असलम गौरी को मुअत्तल किया है, लेकिन इस एक्शन को गमसदा खानदानों के दुखों पर मरहम नहीं कहा जा सकता। हर तरफ बेबसी की दास्तान है। कहीं कोई दुखियारी माँ आहो बुका करती नजर आ रही है, कहीं को कोई बेबस बाप मन्नतों मुरादों के बाद मिलने वाली औलाद के बिछड़ने पर नोहा कुना है। उनका कहना है कि जब ये क्यामत बपा हुई, वार्ड के दरवाजे बंद थे, ना तो डॉक्टर मौजूद थे, ना ही नर्सिंग स्टाफ में से कोई था। सानिया गुजर गया, कई घरानों के चिराग जलने से पहले ही बुझ गए, लेकिन अफसोस कि कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नजर नहीं आता। इस साने में वाहिद बच जाने वाले खुशकिस्मत बच्ची की खाला ने आंखों देखा हाल बताया। मीडिया से बात करते हुए खातून ने इंतजामिया के दावे की तरदीद करते हुए बताया कि मेरी बहन की बेटी को किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि मैंने खुद बचाया। डॉक्टर्स तो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। खातून ने कहा कि आग लगने के वक्त मैं मौके पर मौजूद थी। आग लगते ही मैं वार्ड की जानिब गई तो सामने से एक लेडी डॉक्टर भागती हुई आ रही थी। मेरे पूछने पर उसने कहा कि किसी मर्द को बुलाएं। मैंने पूछा क्या हुआ है, इसने कहा कि आग लग गई है। खातून ने बताया कि यह सुनते ही मैं अंदर भागी और बच्ची को बचाया। सानिया पिम्स ने इंतजामिया की नाअहली और बेबसी पर सवालात उठाए। पहला सवाल तो यह है कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आग 6:38 पर लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड को इतला 6:55 पर क्यों दी गई? 17 मिनट की इस ताखीर का जिम्मेदार कौन है? सीडीए फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 6:55 पर इतला मिलते ही 6 मिनट में पहली गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। यानी बरवक्त इतला दे दी जाती तो किसी मासूम की जान बचाई जा सकती थी। यह भी सवाल है कि अस्पताल में क्या इस हवाले से कोई एसओपीज नहीं है कि ऐसा हादसा पेश आने की सूरत में सबसे पहले क्या करना है? जब नर्सरी में आग लगी तो इन मासूम बच्चों को कोई बचाने वाला वहां नहीं था, बल्कि दरवाजे तक बंद थे ताकि कोई मदद को ना पहुंच सके। ऐसे में सवाल यह है कि वार्ड में मौजूद अमला कहां था? यह कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि फौरी आग फैलने से किसी को बचाने के लिए मोहलत ना मिल सकी, क्योंकि फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट पिम्स इंतजामिया के खिलाफ चार्जशीट है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये सानिया किसी एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटने या इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट के बायस पेश नहीं आया, बल्कि नर्सरी में इंक्यूबेटर के साथ मुंसलिक ऑक्सीजन की मिकदार जांचने वाले नेबुलाइजर के फटने के बायस रोनुमा हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि इंक्यूबेटर के साथ मौजूद नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने फौरी तौर पर आग पकड़ ली। इब्तदा में आग की शिद्दत कम थी, ताहम ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस ये तेजी से फैल गई। रिपोर्ट बताती कि सातुज़दगी के नतीजे में नर्सरी के अंदर शदीद धुआं पैदा हुआ, जो पाइप के जरिए मासूम बच्चों के सांस के निज़ाम में दाखिल हुआ। इसके अलावा हादसे के दौरान ऑक्सीजन की फराहमी बंद होना भी नौमौलूद बच्चों की अमवात की एक बड़ी वजह बनी। सीडीए फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने पिम्स इंतजामिया की नाअहली का पोल खोला है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 6:55 पर इतला मिलते ही 6 मिनट में पहली गाड़ी मौके पर पहुंची, ताहम ऑपरेशन के दौरान शदीद रुकावटें पेश आईं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि अस्पताल में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात नापायदार थे और मेयार के मुकर्रर तकाज़ों के मुताबिक भी नहीं थे।
امدادی ٹیموں کی جانب سے اسپتال کی راہداریوں کی جالی اور کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر بچوں کو وارڈ سے باہر منتقل کرنے کی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں، لیکن ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز رانا عمران سکندر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سی ڈی اے کی رپورٹ اور حقائق کے برخلاف بیان دیا۔ ای ڈی پیمز نے کہا کہ اسپتال میں تسلی بخش فائر سسٹم موجود تھا اور نرسری میں 24 آکسیجن سلنڈرز کی موجودگی کے باوجود ریسکیو ٹیم کو آپریشن میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز رانا عمران سکندر جو مرضی کہیں، برطرف سیکرٹری صحت اسلم غوری نے بھی میڈیا سے گفتگو میں فائر بریگیڈ کی رپورٹ کی تصدیق کی تھی۔ اسلم غوری کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر دروازے بند تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ گیٹس بند تھے۔ نہیں، گیٹس کوئی بند نہیں، گیٹس کوئی بند نہیں تھے، گیٹس کھلے ہوئے تھے۔ دیکھیں جو گیٹس نارملی بند ہوتے ہیں نا وہ بند تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے گیٹس ہر وقت نہیں کھلے ہوتے، سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے سارے گیٹس ہر وقت نہیں کھلے ہوتے، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ تو وہ نارمل حالات کے مدد سے، لیکن جب یہ آئی ہیں فائر بریگیڈ آئی ہے، دوسرے جو ریسکیو کے ادارے آئے ہیں تو تمام گیٹس کو تو فائر بریگیڈ کتنی دیر کے بعد پہنچی ہے اطلاع ملنے کے 5-10 منٹ کے بعد پہنچ گئے، وہ ٹائملی پہنچ گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں یہ انہی کے ایفرٹ سے جس کی وجہ سے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا تو جو ایمرجنسی ایگزٹ تھا وہ اوپن نہیں ہو رہا تھا، جس کے بعد جا کے شیشے وغیرہ توڑنے پڑے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل صحیح۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل تو دی ہے۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر بیرسٹر نویل ایوان سمیت دیگر حکام کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد کی انتظامیہ نے سانحے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے تحت قائم کی جانے والی اس 8 رکنی کمیٹی کی سربراہی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کریں گے۔ اس کمیٹی کو سانحے کے تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 8 رکنی کمیٹی بنیادی طور پر آتش زدگی کے اصلی عوامل اور وجوہات کا تعین کرے گی۔ کمیٹی اسپتال میں موجود فائر سیفٹی کے مناسب انتظامات اور حفاظتی تدابیر کا بھی تفصیلی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ حادثے کے فوراً بعد ریسکیو اور فائر فائٹنگ آپریشن کے رسپانس ٹائم کو بھی جانچا جائے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ امدادی ٹیموں کی کارروائی میں کہاں تاخیر یا کمی پیش آئی۔ حقائق کی شفاف اور جامع تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے اس کمیٹی میں مختلف متعلقہ اداروں کے نمائندوں کو شامل کیا گیا۔ کمیٹی میں ڈپٹی کمشنر آفس، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نمائندے شامل ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ تمام تر تحقیقات مکمل کر کے 24 گھنٹے کے اندر اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے تاکہ ذمہ داران کا تعین کر کے آئندہ کا لائبل طے کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ پیمز ہسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو میں استعفیٰ دینے سے متعلق سوال کیا گیا۔ وزیر صحت نے جواب دیا کہ وزیر اعظم میرے باس ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں کوئی بھی چیز چھپے گی نہیں، ثبوت سامنے آئیں گے۔ جو بھی غلطی کا اور کسی بھی کوتاہی کا مرتکب ہوگا اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور سب سے پہلے میں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جو بھی ایکسپرٹ ہیں وہ بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کئی جو ہے وہ ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی اس کے آرڈرز کر دیے ہیں، تو کوئی بھی چیز چھپے گی نہیں، جو چیز ہوگی وہ انرتھ ہوگی، ساری یہ ایویڈنسز سارے باہر آئیں گے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے خود کو تو احتساب کے لیے پیش کیا، لیکن عوام اور میڈیا کے سوالوں کے سامنے چند منٹ نہ ٹھہر سکے۔ وزارت کی کارکردگی سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ جب یہ اسپتال بنا تھا تو اس وقت اسلام آباد کی آبادی 3 لاکھ تھی، جو آج 35 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران وزیر صحت کو صحافیوں کے سخت سوالات اور بچوں کے اہل خانہ کے سخت رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس پر وہ نیوز کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے۔ پیمز کی ویب سائٹ کے مطابق اس میں کل 713 بیڈ کی گنجائش ہے، جن میں سے 262 صرف بچوں کے لیے ہیں، جبکہ 156 بستروں کا مدر اینڈ چائلڈ سینٹر اس کے علاوہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیمز کا آغاز بنیادی طور پر بچوں کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے ہوا تھا، جس کی تعمیر کے لیے جاپان نے مالی معاونت فراہم کی تھی۔ وقت کے ساتھ اس اسپتال میں بڑے پیمانے پر توسیع کی گئی تاکہ زیادہ مریضوں کا علاج ممکن ہو سکے۔ سانحہ پیمز پر ملک کی اعلیٰ سیاسی اور حکومتی قیادت کی جانب سے شدید غم و غصہ اور افسوس کا اظہار ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جن کی امیدوں کے چراغ روشن ہوتے ہی بجھا دیے گئے، وہ بے بس ماں باپ انصاف مانگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے تو وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں کہ وفاقی حکومت کی نااہلی اور بد انتظامی کی قیمت معصوم شہری اپنی جانوں سے ادا کر رہے ہیں۔ پیمز سانحہ انتظامی غفلت کی سنگین مثال ہے، ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کی جائے۔ شازیہ مری نے کہا کہ اگر وزیر صحت ایک بڑے سرکاری اسپتال کی حفاظت و انتظام یقینی نہیں بنا سکتے تو عہدے پر رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
वफाकी हुकूमत की नाक के नीचे पिम्स अस्पताल इंतजामिया की गफलत सामने आई। MCI फायर डिपार्टमेंट रिपोर्ट ने वजारत सेहत की कारकर्दगी पर सवाल खड़े किया है। ज़राए बताते हैं कि पिम्स इंतजामिया को फायर सेफ्टी खामियों पर 2018 से मुसलसल नोटिस जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से पिम्स इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, लेकिन इंतजामिया इन पर कोई एक्शन ना ले सकी, जो साने का बाइस बना। इस्लामाबाद के अस्पतालों के गैर मेयारी इंतजामात पर वज़ीर आज़म को 1 साल पहले बताए जाने का इंकशाफ हुआ है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने वफाकी हुकूमत और वजारत सेहत की गफलत से भी पर्दा उठाया है। जून 2025 कायमा कमेटी ने वज़ीर आज़म के अस्पतालों पर इंक्वायरी रिपोर्ट और सिफारिशात भेजी थी। कायमा कमेटी ने 4 मीटिंग्स में रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आज़म को भिजवाई थी। रिपोर्ट के लिए CDA, FBR, IHRA, माहिर डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया से मुशावरत की गई। कायमा कमेटी बराए सेहत की रिपोर्ट में बताया गया था कि किसी अस्पताल में मरीजों की सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि इस्लामाबाद को लाइसेंस देने का निज़ाम भी गैर मेयारी है। मरीजों की सेफ्टी और हेल्थ केयर निज़ाम में फौरी बेहतरी लाने की सिफारिश की गई थी। इस वक्त फ्रेश अपडेट्स लेते हैं पिम्स अस्पताल से बराह रास्त हमारे नुमाइंदे पब्लिक न्यूज़ के वलीद मुख्तार साहब मौजूद हैं। वलीद, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या मनाजिर हैं पिम्स के बाहर, क्या वाकई तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब। और न सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो आज इन 14 नन्हे मासूम जो कलियाँ थी जो हमसे जुदा हो गए, जिन्होंने भरपूर ज़िंदगी जो है वो जीनी थी, लेकिन चंद ही लम्हों में उनके तमाम तर उनके वालिदैन के जो ख्वाब थे, जो दुआओं और मन्नतों के समारात थे, वो जाँबाग हो गए और हमसे जुदा हो गए। बुनियादी तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये हस्पताल, पिम्स हस्पताल, पाकिस्तान के बड़े जो सेहत के अदारे हैं, बड़े जो हस्पताल हैं, उनमें शुमार होता है। लेकिन एक ही लम्हे में इसकी तमाम तर जो कारकर्दगी है उसका पोल खुल गया है। और जो कमेटीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, कमेटीज़ माजी में भी बेशुमार वाक़यात के ऊपर बना दी जाती हैं, वक्ती तौर पर जो एक हाइप क्रिएट हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए या कूल डाउन करने के लिए, लेकिन बाद जो निज़ाम है वो इसी तरह चलता रहता है। और इस निज़ाम के ही असरात आज आपने देखे हैं कि 14 वो मासूम फूल कि जिन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी जीनी थी, वो आज हमसे जुदा हो गए। वली, एक चीज़ और जानिए, पिम्स में जो दूसरे शोबा जाते हैं वहाँ पर आपने जाकर देखा, वहाँ क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम हैं? सलमान साहब, अलमिया यही है कि पूरे हस्पताल की अगर आप बात करें, न सिर्फ इस्लामाबाद के इस हस्पताल की बल्कि रावलपिंडी और दीगर हस्पतालों की, तो हमारे यहाँ इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ ही नहीं किया जाता कि जो हस्पताल हैं, जो स्पेशल सेंसिटिव जगह समझी जाती है, जिनकी वायरिंग मुख्तलिफ़ तरीके से होती है, जिनमें कंडक्ट जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है, लेकिन कोई जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो अलार्म्स हैं, वो यहाँ पे नहीं है। इसके साथ साथ जो आग बुझाने के आलात हैं, उनकी तनसीब के हवाले से भी इसमें किस्म के क्वेश्चन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ में सुबह हमारी एक अन्य शाहिद से बात हुई, तो उसका ये बताना था कि आग लगने के वाक़े के तकरीबन आधे घंटे के बाद जो हस्पताल के लोग हैं, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, तो वो बाहर कहीं दूर जा के वहाँ से वो फायर एक्सटेंशन लेके तो उस वक्त जो है वो दाखिल हो रहे थे। इसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉइंटेबल है, वो मैं ये समझता हूँ कि जो रेस्क्यू और एमरजेंसी एग्ज़िट का कॉन्सेप्ट है, उसका फुकदान यहाँ पे देखने में आया। जब ज़िला इंतज़ामिया जो है वो पहुँच भी गए, आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई, तो उसके बावजूद उन्हें रास्ता जो है वो नहीं मिल सका। और कई मंजिला जो इमारत है, यानी इसके 3rd फ्लोर तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया, खिड़कियों के शीशे तोड़े गए और उसके बाद कहीं जाके दाखिला मुमकिन हो सका। तमाम तर अस्पतालों में तमाम तर जो बिल्डिंग कोड्स हैं उसके मुताबिक। जी, वज़ीर सेहत के कलमदान की तब्दीली की कोई चहमगोइयाँ हैं, खबरें हैं, इससे मुतल्लिक कोई मालूमात है आपके पास? बिल्कुल, वफाकी वज़ीर सेहत को आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कराची से बुलाया गया था। वो इससे कबल जो है वो कराची में मौजूद थे। ये वाक़या हुआ, उसके बाद फौरी तौर पर वफाकी वज़ीर सेहत को इस्लामाबाद तलब किया। बाद वो यहाँ आए और उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की, लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी करने की भी कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पिम्स में माहौल बना, वो वफाकी वज़ीर सेहत के लिए भी इंतहाई तशवीशनाक था। मिसाल के तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो लोगों ने उनके किरदार के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो सवालात उठाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो लोग उनसे इस्तफसार करते रहे।
लोग ये पूछते रहे कि हमारे इन बच्चों का क्या कसूर है। तो इस वक्त जो चूँकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, MQM उसका बड़ा हिस्सा है और वफाकी वज़ीर सेहत की जो पोजीशन है वो ज़ाहिर है आपको मालूम है कि एक यानी इत्तेहादी हुकूमत को सपोर्ट करने में बड़ी अहम किरदार हैसियत वो रखते हैं। बहरहाल ये जितना बड़ा ये सानिया है, ये जितना बड़ा ये वाक़या है, चूँकि वफाकी वज़ीर सेहत से यहाँ पे सवाल भी हुआ कि क्या आप इस्तीफ़ा देंगे, तो इसके ऊपर उनका जवाब ये था कि इंक्वायरी हो जाए, नुकसानात का तयन हो जाए, वजूहात सामने आ जाएँ तो फिर उसके बाद इसके ऊपर सोचा जा सकता है। बहरहाल वज़ीर आज़म इस हवाले से बहुत कंसर्न है, चूँकि एक इजलास अलसुब जो है जब ये वाक़या हुआ उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से तलब किया और उन्हें हिदायत भी की कि वफाकी वज़ीर सेहत जो हैं वो ख़ुद इस्लामाबाद पहुँचे और अस्पताल का विज़िट भी उन्होंने किया। बहुत शुक्रिया सरदार वलीद मुख्तार, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़, पिम्स अस्पताल के बारे हमसे बात करते हैं। ज़िम्मेदारों का तयन होना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में इस वक्त हमसे बात करेंगे ज़िशान नकवी साहब, साबिक मेयर हैं इस्लामाबाद के, नून लीग के रहनुमा है। ज़िशान नकवी साहब, पिम्स में जो 14 बच्चे जाँ बहक हुए, आप इसका ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? क्या ज़िम्मेदारी पिम्स इंतज़ामिया पर आयद होती है या फायर ब्रिगेड? अगर वक्त पर रिस्पॉन्स करती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। सबसे पहले तो जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत भी करते हैं और अपने लवाकिन जो जिन के मासूम बच्चे झुलस के दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, तो उनको भी हम उनके साथ हमदर्दी का भी इज़हार करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो इसकी जो अस्पताल की इंतज़ामिया है, पिम्स की इंतज़ामिया उन पर पड़ती है कि उन्होंने इंतजाम अच्छे नहीं किए, जो स्टाफ का मौके पे मौजूद नहीं था। अगर ये वहाँ पे कुछ 2-3 नर्सेज भी मौजूद होती तो अगर बच्चों को शॉर्ट सर्किट के बाद 15 बच्चे थे तो उनको आधे मिनट में बाहर लेके आ सकती थी। तो सबसे पहली तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल इंतजामिया में पड़ती है। उसके बाद जो हालांकि जो हमारे नोटिस में है कि 44 लोग हैं हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से, वो इसमें जो उनकी ड्यूटी होती है नर्सरी में, तो बड़े अफसोसनाक वाक़या है कि एक बंदा भी मौके पे मौजूद नहीं था। पिम्स की इंतजामी के खिलाफ अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ को वज़ीर आज़म ने मुअत्तल कर दिया। आपको नहीं लगता सेक्रेटरी हेल्थ जिम्मेदार है तो फिर हेल्थ मिनिस्टर भी जिम्मेदार है? और सबसे बड़ी बात, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिम्स का, उनकी स्टैंडिंग क्या है? वो अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं हुए? नहीं, वो उसमें भी कमेटी बन गई है जी, इंशाल्लाह वो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना फैसला करेगी। और अगर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो अपने ईडी है हेल्थ के, तो उनके खिलाफ अगर वो मुलव्वस पाए गए तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर पहले तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ होनी चाहिए ना, फिर सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ होनी चाहिए। आप देखिए तो ये बनती है। मुल्क में सानिया होते रहे लेकिन इस लेवल पे कोई कार्रवाई फौरन नहीं की गई। अब फेडरल सेक्रेटरी अब देखें कि हेल्थ मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है हेल्थ के हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ, तो अगर उनको मुअत्तल कर दिया गया है तो अगर ईडी या जो बाकी अमला है वो कोई हैसियत नहीं रखता, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सानिया ना बुलाने वाला है और एक जुल्म हुआ है। और जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया, और जैसे आपने जिक्र किया कि फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, तो अगर वो फायर ब्रिगेड भी अगर टाइमली नहीं पहुंची तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़िशान नकवी, साबिक मेयर हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक साथ हुआ नहीं करता। पिम्स के नर्सरी वार्ड में आतिशदगी अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है। माजी में मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ऐसे ही वाकयात पेश आ चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में आतिशदगी के वाकयात में ज़्यादातर नौमौलूद ही निशाना बने हैं, जिनके जन्नती होने में तो कोई शक नहीं, क्योंकि वो मासूम और गुनाहों से पाक होते हैं। लेकिन ये मासूम हमारी मुजरमाना नाअहली और हमारे गुनाहों की आग में झुलस कर जान की बाजी हार जाते हैं। बदकिस्मती से पिम्स जैसे वाकयात की तहकीकाती रिपोर्ट में एक जैसे नताइज सामने आए हैं। हुक्मरानों की जानिब से बड़े बड़े बयानात के साथ साथ एक्शन के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन कभी भी जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका, जिसकी एक मिसाल 8 जून 2024 को साहिवाल टीचिंग अस्पताल का सानिया है, जहां आज से तकरीबन 2 साल पहले पिम्स अस्पताल जैसा ही सानिया बरपा हुआ था। नर्सरी में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी और धुआं भरने और दम घुटने के बायस 11 मासूम बच्चे जान से गए, जबकि मुतादिद मुतासिर हुए थे। जिम्मेदारों का तयन होने के बावजूद आज तक किसी एक को भी निशाने इबरत नहीं बनाया जा सका। यूं ही 8 जून 2024 को साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बनने वाली हाई लेवल तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में इंतजामिया के मुजरमाना गफलत साबित हुई।
رپورٹ میں کہا گیا کہ آگ بجھانے والے آلات اپریل سے زائد المیعاد ہو چکے تھے، جن کو حکام کو مطلع کیے جانے کے باوجود تبدیل نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسپتال میں آگ بجھانے والے آلات ڈیکوریشن پیس کے طور پر لگائے گئے، ان کو ہنگامی صورتحال میں استعمال کرنے کی کوئی مشق ہی نہیں ہوئی، اور اسپتال عملے میں سے بھی کسی کو ان آلات کو استعمال کرنا بھی نہیں آتا۔ انکوائری رپورٹ میں ذمہ دار ٹھہرائے جانے والے ڈاکٹرز کی گرفتاری تو ہوئی، لیکن پھر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں اسپتال کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عمران حسن خان، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اختر حسین، ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر عثمان انور اور اسسٹنٹ ایم ایس ڈاکٹر عمر کو پیڈا ایکٹ کے تحت مجرمانہ غفلت کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے مستقل طور پر ملازمتوں سے برخاست کر دیا گیا۔ نرسنگ سپرنٹینڈنٹ اور نرس انچارج سمیت وارڈ کے سیکیورٹی سپروائزر اور بایو میڈیکل انجینئر کو بھی معطل کر کے ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی گئی۔ سائیوال پولیس ترجمان کے مطابق انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر واقعے کے چاروں ذمہ داروں کو حراست میں لیا تھا، مگر بعد ازاں ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات اور چاروں افسران کی جانب سے تحقیقات میں مکمل تعاون کرنے کی یقین دہانی کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ انتظامیہ کے خلاف اس سخت ترین ایکشن پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے شدید احتجاج کیا اور پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال کر دی۔ ڈاکٹروں کا موقف تھا کہ فائر فائٹنگ آلات کی عدم دستیابی یا شارٹ سرکٹ انتظامی نوعیت کے مسائل ہیں، جن کا ذمہ دار ڈاکٹرز کو ٹھہرا کر انہیں ذلیل کرنا ناانصافی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سینئر ڈاکٹرز کی برطرفی کے پنجاب حکومت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور ہڑتالی ڈاکٹرز کو فوری طور پر اپنے فرائض پر بحال کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ معطل اور برطرف افسران محکمانہ اور قانونی اپیلوں کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ نرسنگ سپرنٹینڈنٹ اور نرس انچارج سمیت وارڈ کے سیکیورٹی سپروائزر اور بایو میڈیکل انجینئر کو بھی معطل کر کے ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی گئی۔ 4 جون 2022 کو لاہور کے چلڈرن اسپتال کے فارمیسی گودام میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کی ادویات جل کر راکھ ہوئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 7 مارچ 2021 کو میو اسپتال کے پیڈیاٹرکس وارڈ کی پہلی منزل پر شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑکی۔ دونوں واقعات کی تحقیقات میں بات سامنے آئی کہ سرکاری اسپتالوں کے فارمیسی گوداموں اور وارڈز میں الیکٹریکل وائرنگ کا باقاعدہ آڈٹ نہیں کیا جاتا۔ شارٹ سرکٹ کی بڑی وجہ پرانی وائرنگ اور ایئر کنڈیشنرز کا زیادہ لوڈ ہونا تھا۔ لاہور کے سروس اسپتال کے نرسری وارڈ میں 7 جون 2012 کو خوفناک آتش زدگی سے 7 نومولود جان سے گئے، جبکہ 18 زخمی ہوئے۔ واقعہ اے سی ٹرپنگ کے باعث شارٹ سرکٹ سے پیش آیا۔ آگ کا شعلہ آکسیجن پائپ پر گرا، جس سے قیامت برپا ہوئی۔ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ میں اسپتال کی بد انتظامی کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق نرسری وارڈ کی راہداری صرف 3 فٹ چوڑی تھی، جس کی وجہ سے بچوں کو باہر منتقل کرنے میں شدید دشواری پیش آئی۔ شارٹ سرکٹ کی 2 شکایات پہلے ہی انتظامیہ کو جمع کرائی گئی تھیں، جسے نظر انداز کیا گیا تھا، اور جس اے سی میں آگ لگی وہ پچھلے 2 ہفتوں سے بغیر کور کے چل رہا تھا۔ پیمز ہو، سائیوال ٹیچنگ اسپتال، سروسز اسپتال یا چلڈرن اسپتال لاہور، آتش زدگی کے 3 مشترکہ وجوہات سامنے آئی ہیں، جن میں سر فہرست پرانی الیکٹریکل وائرنگ، تپش اور اے سی کے اوور لوڈ کے باعث تاروں کے پگھلنے اور شارٹ سرکٹ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ آکسیجن پائپ لائنز کا پھیلاؤ ہے۔ نرسری اور آئی سی یو وارڈز میں آکسیجن گیس کی موجودگی آگ کو چند سیکنڈز میں ہولناک بنا دیتی ہے۔ اسپتالوں میں ایسے سانحات کی تیسری بڑی وجہ فائر سیفٹی آڈٹ کا نہ ہونا ہے۔ آگ بجھانے والے آلات کے ناکارہ ہونے، عملے کی فائر فائٹنگ کی ٹریننگ کی کمی اور ہنگامی راستوں کے بند یا تنگ ہونے کی وجہ سے بھی ایسے سانحات ہلاکت خیز ہو جاتے ہیں۔ سانحہ پیمز میں ہونے والا یہ حادثہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ایک ہسٹری رکھتا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر خالد رندھاوا صاحب، سابق صدر ہیں پی ایم اے پنجاب کے۔ ڈاکٹر صاحب، پیمز میں جو آج واقعہ ہوا، ایسا ہی واقعہ اس سے پہلے سائیوال ٹیچنگ اسپتال میں بھی ہوا، لاہور میں سروسز اسپتال، چلڈرن اسپتال میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے، اور تمام سانحات میں ایک ہی طرز کی غفلت نظر آئی۔ آپ کی نظر میں اس تسلسل کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سر دیکھیے، اتنے واقعات ہو چکے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، بہت ہی اچھا سٹارٹ لیا۔ تسلسل، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کو تقریباً 7 ارب سے زیادہ ہے۔ کوئی بھی انسانی جذبات رکھنے والا سین پرسن اس واقعے پہ دکھی ہونے سے نہیں رہ سکتا، تھوڑا سا بھی ایموشنز ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس ماں، اس بیٹی، اس بہن کا ذہن میں خیال رکھ رہے کہ ان بچوں کی پیدائش زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 دن پہلے ہوئی ہوگی۔ 9 مہینے اس ماں نے بچے کو پیٹ میں پالا، ڈیلیور کیا تو وہ کتنی خوش ہوگی کہ اس کی زندگی کا ایسٹ جو لمحوں میں جل کے خاک ہو گیا ہو۔ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں سنتے اور کہتے تکلیف ہوتی ہے، تو برداشت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ اس پہ تو میں اپنی ذاتی رائے ایموشنز کی حد تک تو اتنے ہی دوں گا۔
اگر آگے تسلسل کی بات، میں آپ سے ایز اے صحافی پوچھتا ہوں، ہماری تمام حکومتیں ارسپیکٹو پولیٹیکل افیلیشن یا کوئی بھی پرٹیکولر حکومت، کس کے دور میں ہیلتھ کا جو سبجیکٹ ہے یہ پرائرٹی رہا ہے؟ ابھی میں میڈیا رپورٹس پڑھ رہا تھا، میری کوئی 40 سال کی سروس ہے محکمہ صحت میں، میں نے 3 اسپتالوں کو ہیڈ کیا ہے، میں ایک ڈسٹرکٹ میں 2 پوزیشنوں کو میں نے ہیڈ کیا ہے۔ یقین کریں ان پوسٹوں پہ بیٹھ کے ہم عوام کے سامنے جھوٹ بولتے رہے، آج بھی میرے سکسیسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ورک لوڈ اگینسٹ ریسورسز، کوئی مائی کا لا کے اس پہ اپنا کمپیریزن تو دے دیں، سسپینڈ کر دیں، مار دیں، گولی مار دیں، پرچہ کر دیں، 2-3 مہینے ہاں شور شرابہ، پھر وہی چیزیں وہی کچھ تسلسل چلتا رہے گا۔ آج تک کہیں سے مجھے بتا دیں ڈاکٹروں کے ورکنگ آورز گورنمنٹ نے سیٹ کیے ہیں؟ اگر سیٹ کیے ہیں تو کیا ان پہ عمل ہو رہا ہے؟ اگر عمل نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا جتنے ہاسپٹل سینکشنڈ بیڈ اسٹرینتھ ہیں کیا سارے انہی پہ چل رہے ہیں؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جتنے ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں ملک کے، سارے اپنی سینکشنڈ بیڈ اسٹرینتھ سے 20-50% ابو پہ پرفارم کر رہے ہیں، جبکہ بجٹ ان کو ایکچوئل بیڈ اسٹرینتھ پہ بھی نہیں مل رہا۔ کائنڈلی چیک کر دیجئے کہ ہر ہاسپٹل میں کتنی پوسٹیں خالی ہیں۔ حلف پہ بیٹھ کے حلف پہ کوئی ہیلتھ پروفیشنل اس وقت جو ذمہ دار پوسٹ پہ ہے وہ بتائیں کہ کیا نچلے درجے میں جتنی بھرتیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی میرٹ ہوتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہوتا۔ کیوں ہم لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں اس قوم کے سامنے؟ میری پبلک ٹی وی سے گزارش ہے یا باقی ٹی وی چینل سے بھی، ایک دفعہ لوگ ٹی وی پہ سچ آ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے متعلق سچ بولنا شروع کرتے، یہ سسپینڈ کرنا، فیس سیونگ کرنا، یہ سب حکومتوں کا شیوا رہا ہے۔ میں ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں جن پہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آخری بار جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو میں ملک کے سب سے بڑے ہاسپٹل جس میں صرف کورونا کا علاج کیا جاتا ہے، میں اس کا ایم ایس تھا۔ خدا کی قسم 3 مہینے ہمارے پاس تنخواہوں دینے کے پیسے نہیں تھے، دوائیاں تو دور کی بات۔ اور بہت جب میڈیا میں بات آئی تو ایک اینکر نے وزٹ کیا، بڑا ریناؤنڈ اینکر تھا، 1.25 گھنٹے کا میرا پروگرام چلا جس میں تھرو آؤٹ میں کہتا رہا بہت بجٹ ہے۔ اس دن تک ایم ایس کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی اور کوئی بات میں اسی لیے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا، آپ نے تو پورے سسٹم کو باقاعدہ ننگا کر کے چھوڑ دیا۔ صحیح میں نے ریئلٹی چیک دیا کہ جب آپ سیٹ پہ بیٹھے تھے تو احکامات کیا تھے اور کیا کہنا تھا، آج جب سیٹ پہ نہیں تو اصل حقیقت بھی اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال ایسا واقعہ ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب یہ کام ریسکیو حکام ہے کہ وہ عوام کو بچائیں، لیکن جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز یا نرسز سمیت جو دوسرا سٹاف ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا ایک بچی کو اس کی خالہ نے بچایا ہے جبکہ عملہ اپنی جان بچانے میں مصروف تھا۔ اس پر ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں، آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ آپ کا سوال بھی بڑا پریکٹیکل ہے کہ ہم جب ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں تو ہم 2 جذبوں کے تحت کرتے ہیں۔ ایک تو ہم گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہم نے اچھی نیت فل سپرٹ اور قابلیت کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان سے ہٹ کے انسانیت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس میں کوئی نرس ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی وارڈ بوائے ہو، کوئی سیکورٹی گارڈ ہو، کوئی سینیٹری ورکر ہو، ارسپیکٹو ہمیں ان ضابطوں سے کہ ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، ہمیں آگے جانا چاہیے۔ پہلے ہم انسان ہیں، ہیلتھ پروفیشنل یا ہیلتھ ورکر بعد میں ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ میں نائبر ایم ایس اور میں ڈیلنگ کر رہا تھا کورونا کے ساتھ، تو اس وقت میں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے یا مرنا ہے یا کورونا کو ختم کرنا ہے، کوئی تیسری آپشن نہیں ہے۔ ایسی سچویشن میں اگر میں ہوتا تو یہ چونکہ میرا ذاتی فیصلہ تھا کہ میں نے جمپ ان کرنا ہے کہ نہیں، خدا کی قسم میں جمپ ان کرتا، ہماری کیوں نہ جاتا۔ اس میں تو یہ ڈاکٹری سے ہٹ کے، نرسنگ سے ہٹ کے، ہیلتھ کیئر ورکر سے ہٹ کے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔
اب 3 سال کا بچہ آپ کے سامنے جل رہا ہے اور کوئی بھی بھاگ رہا ہے, کوئی بھی, میں کسی کو بلیم دیے بغیر کہوں گا یہ اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی آپ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن میں رہے, آج وفاقی سیکرٹری ہیلتھ کو معطل کیا گیا, کیا یہ کافی ہے؟ کیا ساری ذمہ داری انہیں پر عائد ہوتی ہے؟ کیا پیمز کی انتظامیہ یا ہیلتھ منسٹر کی کوئی غفلت نہیں؟ میں اس سے ایک پوائنٹ آگے جانا چاہتا ہوں, یہ بالکل سلوشن نہیں ہے کسی بھی شکل میں, یہ صرف فیس سیونگ ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ دنیا میں جب بھی بڑے بڑے کرائسس آئے, اب سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھ لیں, اس سے بڑا کرائسس کوئی نہیں تھا اس دور میں, اس کو بینچ مارک بنا کے دنیا میں کتنی ترقی کی, سیاست کے انداز بدل گئے, پھر فائنینشیل مینجمنٹ کے انداز بدل گئے, ہیلتھ کیئر کے انداز بدل گئے, کمیونیکیشن کے بدل گئے. آج ہم اس بڑے سانحوں کو, ان بچوں کی جو شہادت ہے, ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آئیں 2-3 فیصلے کر لیں. ایک پیمز کی حد تک کر لیں, بعد میں اس کو ریپلیکیٹ کر لیجئے گا. پچھلے 10 سال میں اوور آل گورننس, لیپسز, گیپس, اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے جو صرف فیکٹ فائنڈنگ کرے, صلاح نہ دے کسی کو, فیکٹ فائنڈنگ کر کے اس کے بعد ریکمنڈیشن بنائے کہ آگے کیا کرنا ہے. یقین کریں بہت سی چیزیں تھیں, یہ سسپینشن وغیرہ جو ہے یہ تو جسٹ اے جوک, نٹ مور دین اے ماکری. آئی ایم سوری, میں کسی حکومت کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی حکومت کی فیور میں نہیں ہوں, میں نے 3-4 حکومتیں اپنے پیریڈ میں دیکھی. اس کو ہم ورلڈ وار سیکنڈ کی طرح ہیلتھ کا وہ والا سانحہ بنا لیں جو ساری عمر یاد رہے, اور وہ سارا پلاننگ, وہ سارا پروجیکٹ ان بچوں کے نام کریں. اس کو یاد رکھنے کے لیے لیٹ اس ڈیسائیڈ ٹوڈے کہ ہم ہر سال پیشنٹ سیفٹی ڈے آبزرو کریں, جس میں مختلف فیکٹرز ہیں, جس میں یہ فائر کا واقعہ ہے, بلڈنگ کولیپس کرتی ہے, آپ کا شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے. ہم اس دن یہ ریہرسل کریں جس میں تھرڈ پارٹی کے ایکسپرٹس ہوں اور وہ ہماری تیاریوں کو آبزرو کریں. وہ ہوگا وہ پیشنٹ سیفٹی ڈے. اس کے علاوہ ہر 3 مہینے بعد ایک ہماری یہ ریہرسل ہونی چاہیے جس پہ جو تھرڈ پارٹی ویلیویشن کرے کہ ویئر وی اسٹینڈ. صرف بند کے نہیں, اس کے علاوہ بھی. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بھی یہی ہے دنیا میں, اسی لیے اسپتال محفوظ ترین تصور کیے جاتے ہیں. ویسے پاکستان کی حالت یہ ہے, 2024 میں جب یہ ساہیوال سانحہ ہوا, تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی تو فائر فائٹنگ آلات کے میعاد ختم ہو چکی تھی, انکشاف ہوا. کیا عام طور پہ سرکاری اسپتالوں میں یہی عمومی رویہ ہے؟ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ یہ سچ بول رہا ہوں کہ مور آر دی لیس ایسا ہی ہے. دوسری بات, بہتری کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑے کتابیں نہیں پڑھنی پڑیں گی, دنیا میں سٹینڈرڈ چل رہے ہیں, ہم نے پکڑ کے سمپل ان کو ریپلیکیٹ کرنا ہے. دوسری, گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے تھرو, میڈیکل پروفیشن میں جنرلی انڈیویجول لیول پہ جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان میں فرسٹریشن ہے, اس فرسٹریشن کو ایڈریس کریں. جب ہم ڈاکٹر بنے تھے, یقین کریں 3 سے 4% لوگ کہتے تھے کہ ہم باہر کے ملک جائیں گے. ایک سروے کر لیں, MBBS کی فائنل ایئر کلاس میں اپنے بندے بھیجیں, ان سے فیوچر پلان پوچھیں, 90% کہتے ہیں ہم باہر جانا چاہتے ہیں. جو نہیں جا سکیں گے وہ مجبوری میں رہیں گے, جو مجبوری میں رہے گا وہ ڈیلیور کیا کرے گا. گورنمنٹ کو ایک کمپریہنسو پلان بنانا چاہیے. فار ہیون سیک اس پروفیشن پہ مہربانی کریں. آئی کین ٹیل یو آنیسٹلی, پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف نے جس دن یہ سوچ لیا کہ میں نے بہتری لانی ہے, خدا کی قسم آ جائے گی. ٹھیک, اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا اور گائیڈ کر دیں. نرسری اور ICU وارڈز میں آکسیجن پائپ لائنز کی موجودگی, یہ دراصل آگ کو بہت خطرناک بناتی ہے. جو عالمی معیارات ہیں اس کے مطابق ایسے وارڈز کے لیے کوئی حفاظتی ڈیزائن بھی تو ہوتا ہے نا, وہ کیا ڈیزائن پاکستان میں فالو کیا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نیت ہو تو. میرا بار بار اسی چیز پہ ایمفسائز ہے کہ نیت ہو تو کون سی چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہو رہی. ہم نے کوئی نئی راکٹ سائنس نہیں کرنی, نہ ہی ہم نے کوئی نئی ریسرچ کرنی ہے. بنے بنائے ماڈل ہے, نیت کی ڈائریکشن کرنی ہے ہیلتھ کی طرف. سسپینشن کر دیں گے کیا ہوگا؟ کیا پھر یہ واقعات ختم ہو جائیں گے؟ وہ دیکھیں تو صحیح کہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. یہ ایک فیکٹر نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک صرف مثال دیا چھوٹی سی, آج کے ینگ ڈاکٹرز کے سمپلی ورکنگ آورز کا چیک کر لیں اور دیکھ لیں ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں. دنیا میں یہ چل رہا ہے سسٹم نا, یہ تو نہیں کہ پاکستان میں چمبا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا مگر ڈاکٹر صاحب آپ مسلسل پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں اگر ان کی نیت ہو وہ کرنا چاہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں, کوئی کتابیں نہیں کھولنی پڑھنی, صرف اصولوں کو ریپلیکیٹ کرنا, دنیا میں یہ اصول مروجہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں ملک بھر کے سرکاری اسپتالوں کا ایک آزادانہ اور لازمی فائر سیفٹی سرٹیفکیشن نظام متعارف کرانا وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ انکشاف ہے کہ قائمہ کمیٹی برائے صحت نے وزیر اعظم کو یہ رپورٹ بھیجی تھی کہ اسلام آباد کے اسپتالوں میں سیفٹی کا سرے سے کوئی انتظام ہی نہیں ہے. تو گراس روٹ تو آپ نے خود پکڑ لی کہ سال پہلے رپورٹ بھیجی تھی. اس رپورٹ پہ عمل درآمد کو آپ ہائی لائٹ کر دیں. کون ذمہ دار ہے؟ جس نے اس رپورٹ کو ٹو نہیں کیا, اس کو لے کے نہیں چلا, whosoever he or she is, اس کو پکڑ لیں. ملزم تو آپ نے خود پکڑ لیا ہے. اس میں تو لمبی چوڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. رہ گیا مسئلہ اسٹینڈرڈ کا جو ہے. سینٹرل آکسیجن سپلائی دنیا بھر کے ہاسپٹل میں ہوتی ہے, پاکستان میں نہیں ہو رہی. کیا وہاں آگ لگتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. سیفٹی اسٹینڈرڈ ہیں. آپ تو صرف آگ کی بات کر رہے ہیں, میں تو بلڈنگ کولیپس کی بات کر رہا ہوں, میں شارٹ سرکٹنگ کی بات کر رہا ہوں. یہ پانی کا فلڈ کا پانی اندر آ جاتا ہے. یہ ساری چیزوں پہ لیٹس ہیو اے 10 ایئر پرفارمنس آڈٹ, اور اس میں گیپس آئیڈینٹیفائی کر کے امپروو کر رہے ہیں. اگر نیت ہے تو, اگر نیت نہیں ہے 2 سال بچہ سسپینڈ کریں, ایف آئی آر کریں, تھوڑا سا ہائپ کریٹ ہوگی, 3 مہینے کے بعد ہم ساہیوال کی طرح بھول جائیں گے. اللہ کرے نیت میں پریورٹی ہے. ڈاکٹر خالد انداوا صاحب جن کی گفتگو کا لب الباب یہ تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. بہرحال ثانیہ پیمس میں آج بہت بڑا نقصان ہو گیا. تھوڑی ذرا پولیٹیکل ہم آرا بھی جان لیتے ہیں. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہادت ایوان صاحب. سینیٹر شہادت صاحب, پیمس اسپتال میں آج بڑا دکھی ثانیہ ہے, ہر آنکھ میں آنسو ہے اور دل بہت غمگین. پیپلز پارٹی کے رہنما بھی وہاں پہنچے. آپ ذرا بتائیں اب اس غفلت کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ بالکل جو ہے سلمان حیدر صاحب بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, اور اس کو جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے میرے خیال میں وہ اتنی ہی مذمت اس کی کم ہوگی. آپ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, تو یقیناً اس کی ذمہ داری تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ای ڈی ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوگا ہاسپیٹل کی, اس کی بنتی ہے. اس کا ایم ایس جو ہے اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اس کے بعد یقینی طور پہ منسٹری کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. سلمان حیدر صاحب دیکھیں نا, یہ 22 کلومیٹر کی حکومت ہے, اور یہ چھوٹی سی منسٹری جو ہے ان کے پاس ہے. 2 اسپتال ہیں, ایک پولی کلینک ہے, ایک پیمز ہسپتال ہے, اور اس کے اندر اس قسم کا حادثہ ہو جانا, تو کیا اس سے پہلے ہسپتال کو میں کیوں ای ڈی کا کہہ رہا ہوں, کیا انہوں نے فائر سیفٹی سسٹم جو ہے اس کو انہوں نے چیک نہیں کیا ہوگا؟ یا اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اے سی کا نظام جو ہے وہ کمپریسر پھٹ گیا تھا, تو کیا اس کی مینٹیننس کسی کی رسپانسبلٹی نہیں تھی؟ کیا اس کا ایمرجنسی ایگزٹ کا جو راستہ نہ ہونا, کھڑکیاں توڑ کر اندر داخل ہونا, یہ کسی کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ اسٹاف کا وہاں پہ موجود نہ ہونا, سیکیورٹی کا وہاں پہ موجود نہ ہونا. تو میں تو کہتا ہوں محسن نقوی صاحب پہ جو کہتے تھے کہ یہ بات یہ ہے کہ سسٹم کی ناکامی ہے, بھائی بات یہ ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس کے اوپر یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک سیکٹری جو ہے اس کو جو ہے آپ نے اس کو سسپینڈ کر کے اس کو کمرے سے نکال دیا. شاید اس کا ڈومیسائل جو ہے وہ کمزور تھا. بات یہ جو رسپانسیبل ذمہ داران ہیں جن کے خلاف کرمنل کیس ہونا چاہیے تھا, ایف آئی آر ہونی چاہیے تھے, یہ انکوائری کا سلمان حیدر صاحب یہ کام نہیں ہے. یہ کیس کرمنل انویسٹیگیشن کا کیس بنتا تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر کہیں اور پہ ہوا ہوتا تو لوگوں نے جو ہے آسمان جو ہے سر پر اٹھا لیا ہوتا. آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں جو آج کل زیادہ صوبے بنانے کی ہر وقت رٹ لگاتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی سے عہدہ برا نہیں ہو پا رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ میں کہتا ہوں سندھ کے اسپتالوں کا پوسٹ مارٹم جو مانگتے تھے, آج ان سے لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے ہاسپٹل جو ہیں ان کا پوسٹ مارٹم مانگ رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر سلمان حیدر صاحب یہ واقعہ کہیں اور ہوتا تو لوگ سندھ حکومت سے استعفیٰ مانگتے. تو آج میں کہتا ہوں عوام کس سے استعفیٰ مانگے؟ کیا ظلم و زیادتی ہے؟ سینیٹر صاحب ایک اور چیز بھی, یہ ایک عوام پبلک کا سوال ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس کی پولیٹیکل ٹلٹ بنتا ہے. ایم کیو ایم ہو, مصطفیٰ کمال صاحب ہوں, اب تو ماشاءاللہ کچھ دیگر وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جائے, یہ مطالبہ کر رہے ہیں.
مگر مصطفیٰ کمال صاحب کی منسٹری کے انڈر اسلام آباد کے 2 اسپتال ہیں، جی پیمز اور جی جی پولی میں کلینک۔ جواب دے دیتا ہوں. سر سنیں سر سوال پورا کرنے دیں. سر پیمز کا یہ حال ہے تو پھر اگر کراچی کو بھی وفاق کا حصہ بنا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جن سے 21 لاکھ 22 لاکھ کی آبادی، 21 کلومیٹر کا ایریا وہ سنبھال اس طریقے سے سنبھل پا رہا ہے. اور پھر میں آپ کو بات بتاتا ہوں، باتیں کرنے بھائی آپ بجائے دوسرے کام میں دخل اندازی کریں، آپ اپنی منسٹری ہے وہ آپ سنبھالیں. آپ کے ذمہ جو گورنمنٹ عوام پاکستان نے جو آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے اب وہ تو پوری کر نہیں پا رہے، اور آپ صبح شام یہی وجہ ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر آپ رات دن جو ہے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پیچھے صرف کرتے ہیں. آپ اپنی جو رسپانسبلٹی مصطفیٰ کمال صاحب میں یہ اہلیت ہے، اگر وہ اس کو پراپر یوز کرتے، اپنی توانائیاں اپنی ذمہ داری پر ان کو لگانی چاہیے تھیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں مشورے دے. پیپلز پارٹی کے رہنما سینٹر شہادت دوان ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے ایران اور امریکہ میں ایک بار پھر امن معاہدے کی امید پیدا ہوئی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کے ثمرات آنا شروع ہوئے. روسی خبر رساں ایجنسی RIEA نووسلی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نئی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، جس میں آبناء ہرمز سے تجارتی اور بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادانہ نقل و حمل بھی شامل ہے. روسی میڈیا کے مطابق اس متوقع معاہدے کا باضابطہ اعلان آنے والے چند دنوں میں کیے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات اور تفصیلی بیٹھکیں منعقد ہوں گی. روسی خبر رساں ایجنسی نے اس پیش رفت کے لیے پاکستانی اور ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان اتفاق رائے ہوا ہے، جس کے تحت خطے میں کشیدگی کم کرنے اور اہم سمندری گزرگاہ آبناء ہرمز میں بحری آمد و رفت کو بحال رکھنے پر زور دیا گیا ہے. تاہم اس وقت تک نہ تو واشنگٹن اور نہ ہی تہران کی جانب سے اس دعوے کی سرکاری طور پر تصدیق یا تردید کی گئی ہے. اس کے علاوہ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے رابطے جاری ہیں اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے مختلف تجاویز اور طریقہ کار پر غور کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ایران اور عمان نے آبناء ہرمز میں عارضی میری ٹائم کوریڈور پر اتفاق کر لیا ہے. منگل کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد بن محمود الابو سعیدی نے تہران میں ملاقات کے دوران آبناء ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے اور بارودی سرنگیں صاف کرنے کے مشترکہ منصوبے پر بات چیت کی ہے. ایکس پر جاری بیان میں عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہم جلد ہی آبناء ہرمز کے لیے ایک عارضی راہداری کے قیام اور جہاز رانی کے تحفظ کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کا اعلان کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت کے آرٹیکل 5 کے تحت مناسب وقت پر آبناء ہرمز کے مستقبل کے انتظام اور اس کے مستقل حل کے لیے کوششیں کی جائیں گی. تاہم ایران نے واضح کیا ہے کہ عمان کے ساتھ آبناء ہرمز میں عارضی بحری راہداری کے قیام پر اتفاق کا مطلب سمندری راستے کو مکمل طور پر کھولنا نہیں ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبناء ہرمز سے تمام سمندری بارودی سرنگیں ہٹانے کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ اگر کسی بھی جہاز یا کشتی نے دوبارہ بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی تو اسے فوری طور پر تباہ کر دیا جائے گا. لیکن امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے حالیہ دنوں میں متعدد ملکوں کے وزرائے خارجہ کو بتایا کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملوں کی توقع نہیں ہے. ویب سائٹ کے مطابق روبیو نے اتحادیوں کو بتا دیا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں کو پابندیوں میں منتقل کر رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ امریکہ کی توجہ دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے، جس میں اس ہفتے اعلان کی گئی پابندیوں کی مہم بھی شامل ہے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.